बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाले एक मुआशी समिट के स्टेज से उठने वाली एक सियासी चिंगारी ने चंद ही दिनों में कौमी बहस का रुख बदल दिया है और मुल्क को दरपेश तमाम संजीदा इशूज भी अब नॉन इशूज महसूस होने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम को नाकाम करार देते हुए नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबों की जरूरत है, बल्कि ये सवाल भी पैदा हुआ कि इस तजवीज़ का वक्त, इसका अंदाज और फॉरम क्या पैगाम दे रहे हैं और उस पर रियासती और सियासी हलकों का रद्द अमल किस समत इशारा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा निज़ाम को रीसेट किए बगैर कर्जों का बोझ और इंतजामी कमजोरियां खत्म नहीं होंगी। उनके इस बयान के अगले ही रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में गुड गवर्नेंस के सवाल पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा और इस्लाहात पर गौर जरूरी है। उन्होंने भी नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे फैसले आईन, कानून और जमहूरी अमल के तहत अवाम और मुंतखब नुमाइंदों की राय से ही होने चाहिए। इस पूरे मंजरनामे में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मानी खेज है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर कहा कि निज़ाम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से होना चाहिए और इस नौइयत की गुफ्तगू पार्लियामान और काबीना जैसे आईनी फोरम्स पे ज्यादा मौसर अंदाज में हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर हाइब्रिड निज़ाम को मौजूदा हालात में एक अमली रास्ता करार दिया और यह दावा किया कि मिसाली अहदाफ भी उसी फ्रेमवर्क में हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह तासुर मुस्तरद कर दिया कि निज़ाम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और कहा है कि इल्जाम तराशी की बजाय बुनियादी जरूरत मजमूई जिम्मेदारी कबूल करने की है। यूं उनके बयान में एक तरफ इदारों के किरदार का एतराफ था तो दूसरी तरफ सियासी क़यादत पर खुद एहतसाबी का दबाव भी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत में भी इस बयान पर बेचैनी पाई गई, जिस पर बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ की हिदायत ने एक वाज़ेह समत मुतय्यन कर दी है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि मियां साहब ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को नजरअंदाज किया जाए और किसी भी किस्म के अवामी महाजराई से गुरेज किया जाए। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसके बायस हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान हम आहंगी और एतमाद को किसी भी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर यह तासुर देने से गुरेज करने पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं। पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह राय भी सामने आई कि अगर गवर्नेंस के मसाइल वाकई संगीन है तो उन पर काबीना के अंदर बात की जाए। कुछ रहनुमाओं का यह कहना है कि तबाहशुदा निज़ाम जैसी इस्तिलाह के इस्तेमाल ने हुकूमत की जारी इस्लाहाती कोशिशों पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस पूरी बहस के बीच एक बुनियादी आईनी हकीकत का जिक्र करना भी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में नए सूबे बनाना सिर्फ एक सियासी ऐलान से मुमकिन नहीं। आइन के आर्टिकल 239(4) के तहत किसी भी सूबे की हुदूद में तब्दीली के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उसके बाद पार्लियामान में भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 हिमायत जरूरी है। 2018 में कबाइली अजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम उसी तरीक़ाकार के तहत हुआ था जो इस अमल की पेचीदगी और सियासी इत्तफाक राय की अहमियत को वाज़ेह करता है। यूं वज़ीर दाखिला की तजवीज़ ने एक बामानी और हसास बहस को जरूर जन्म दिया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या नए सूबे वाकई मसाइल का हल है या असल चैलेंज गवर्नेंस को बेहतर बनाते हुए मौजूदा निज़ाम को मुअस्सर बनाना है। शायद इसका जवाब किसी एक तकरीर या बयान में नहीं बल्कि उस इज्तिमाई मुकालमे में पोशीदा है जिसकी बात खुद मोहसिन नकवी साहब ने की। और हकीकत यह है कि इस किस्म के मुबाहस के लिए सबसे पहले मुनासिब फोरम और मुश्तरका जिम्मेदारी का होना जरूरी है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स फेडरल मिनिस्टर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दुरानी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं तज़किरा कर चुका इब्तदाइये के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया, जिन अल्फाज में किया या जिस लक़ब के जरिए किया मैं उसका तज़किरा नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जिस सिस्टम के तहत 3.5 साल में इस मकाम पे पहुंचे हैं, उस सिस्टम में हमें वहां तक पहुंचने में 30 साल लग गए। अब इस तरह की जो है बयानबाजी जो है वो देखने में आई है। ये अलग बात कि अब आगे कितनी देखने में आती है। आप समझते हैं कि नए सूबे जो है ये मुल्क के मसाइल की अहम वजह है या ये एक वाकई नॉन इशू है जिसे इशू बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 30 साल में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 54 साल में इन पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, वाकई उसको वापस तो 3 साल में नहीं लाया जा सकता। ये भी एक हकीकत है। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई साहब ने फोरम्स बताए, किस किस फोरम पे इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस फोरम से वो हाइब्रिड निज़ाम की अप्रूवल लेके आए हैं, गालबन उसी फोरम से मोहसिन साहब ने भी अप्रूवल ली होगी, क्योंकि वो तो ख्वाजा साहब ही कहते हैं कि जी ये तो हाइब्रिड हुकूमत है। तो हाइब्रिड हुकूमत किस कानून और किस
पार्लिमानी फैसले के नतीजे में उन्होंने डिक्लेयर की थी, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट है उसको अगर आज की लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज में देखा जाए तो वो एक विसल ब्लोअर का रोल अदा किया है। एक सिस्टम में मौजूद एक फर्द जब अंदर से सिस्टम की कमजोरियों को देखता है तो हो सकता है उसका ज़मीर उसके ऊपर उसको मजबूर करता हो और वो उसके ऊपर आवाज बुलंद करके हकाइक को बयान कर देता हो। इसको दुनिया में विसल ब्लोअर कहते हैं। आप उसको वो भी कर लेंगे तो उसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसका मकसद हालात हुई आगाही है और हालात का बोझ जो वो महसूस कर रहे हैं उसको उन्होंने अपने कंधों से उतार के इज्तिमाई सोच के जिम्मे लगाने की कोशिश की है। अब आ जाए जनाब आप सूबों के इशू के ऊपर और गवर्नेंस के इशू के ऊपर। गवर्नेंस जो है इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट चैलेंज का ये है कि गवर्नेंस कॉमन मैन के किसी पर्पस को सर्व नहीं कर रही, वो लिटरेसी रेट को हैंडल नहीं कर सकती, वो हेल्थ फैसिलिटीज को हैंडल नहीं कर सकती, वो खत गुर्बत से नीचे के लोगों को ऊपर नहीं ला सकती, वो मुल्क के अंदर बेरोजगारी को कम नहीं कर सकती, मुल्क की एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकती। मतलब ये है कि आप किसी भी इशू का, मुल्क में करप्शन को नहीं रोक सकती, वो मुल्क के अंदर मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो हुकूमत की शुगर इंडस्ट्री या ये जो आपके पावर प्लांट्स हैं जो हुकूमत के अपने लोगों के हों, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रॉफिट में नहीं चल सकती क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में इन इंडस्ट्रीज के अलावा जो हुक्मरानों की अपनी है एक और इंडस्ट्री चल रही है जो कर्जों की है, जिसके अंदर जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो पब्लिक की गारंटी होती है। बल्कि अगर ज्यादा सही कहा जाए तो इस हुकूमत ने तो इतने कर्जे लिए हैं कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत नहीं बल्कि आइंदा आने वाली कई हुकूमतें भी उस कर्जे के बोझ से नहीं निकल सकेंगी। इस हुकूमत की गवर्नेंस के स्टाइल ने जो है आपकी मईशत को वहां पहुंचा दिया है कि आज आप अपनी फौज के अखराजात भी जो है वो भी उठाने की पोजीशन में नहीं रहे और वो भी आप मतलब उसके लिए भी आप सूबों से चंदा करने की बात करते हैं। तो ये जो बैड गवर्न और दूसरी तरफ आम आदमी का फिर यही हाल है कि अगर वो खा वो राजनपुर का हो और खा वो लाहौर का हो, वो बच्चों की फीस देता है तो बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, अगर बच्चों को दूध पिलाता है तो फिर वो बिजली का बिल नहीं दे पाता। इस कैफियत तक पहुंचाने के बाद ऐसी सूरत में कि जब मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में एक इज्जत मिली, उस इज्जत का जो तोहफा आवाम को मिला वो ये था कि वो आज दुनिया में महंगा तरीन पेट्रोल खरीद लें, वो आज महंगा तरीन बिजली खरीद रहे हैं, महंगी तरीन एलपीजी खरीद रहे हैं और वो तमाम मुमालिक जो हमारी वजह से फैसिलिटेट हो रहे हैं उन्हीं से ये आने वाली अशिया जो है महंगी होने से पहले पाकिस्तान के अंदर महंगी करती जाती हैं। और अब तो ये हाल है कि लेवी जो है वो गवर्नमेंट का परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। मतलब यह है कि 2022 में जो 12 रुपए लेवी थी वो अब 160 से लेके 90 रुपए के दरमियान घूमती है। और ये जो है ये कौन देता है? मोटरसाइकिल वाला अच्छा, देता है। दुरानी साहब आपको मालूम होगा कि ये अब की इख्तरा नहीं है, नए सूबे, नए सूबों की इख्तरा कब से कराची को नया सूबा बनाने की बात होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने कहा जी कि मुल्तान एक नया सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब जो है मुल्तान के अंदर सेक्रेटरीट बनाने की बात हो गई, फंक्शनल कर दिया गया, लेकिन ये अमली जामा नहीं पहन सका ये मंसूबा। और फिर कुछ लोगों की आरा ये है कि नए सूबे बनाने हैं तो नए सेक्रेटरीट बनाने होंगे, नए सेक्रेटरीट बनाने हैं तो नए सेक्रेटरीज आएंगे, नए वुज़रा आएंगे, उनके लिए नई गाड़ियाँ होंगी, नए दफातर होंगे, नए प्रोटोकॉल्स होंगे। तो पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है? एक तबका वो है जिसकी सोच ये, एक तबका वो है जो ये कहता है कि नई इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे, सूबों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो रिलीज हो जाएगा। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का या डिवीजन का है तो डिवीजन को एक सूबे की शक्ल दे दी जाए, उसके अंदर पूरे का पूरा निज़ाम मौजूद है, वो चल जाएगा। तो ये दो सोच हैं या दो आरा हैं या दो नजरियात हैं, ये इसमें से तायीद किसकी की जा सकती है और तरदीद किस पे की जा सकती है? देखिए यासर, इस वक्त ये जो सूबों की बात है मैं इसके लिए खुद सदावार हूँ
کہ 2008 میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نئے صوبوں کا انتظامی بنیاد پر قیام کا مطالبہ میں نے کیا. ٹھیک. اور میں نے دو صوبوں کا مطالبہ کیا تھا. بہاولپور صوبے کی بحالی کی بات کی تھی چونکہ پہلے وہ پروونس تھا, اور اس کے ساتھ ہی میں نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی بات کی تھی کیونکہ وہاں محرومی بہت تھی. اسی کے بعد پھر ہزارہ میں تحریک چلی. اب یہ تینوں صوبے جو ہیں یہ اس وقت آئینی پروسیس سے گزرنے کے بعد 9 مئی 2012 کو پنجاب اسمبلی کی یونینیمس متفقہ قرارداد کے ذریعے, جس میں پیپلز پارٹی, نون, جماعت اسلامی, تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل تھی, انہوں نے ان دونوں صوبوں کے بننے کو اپنا مطلوب ٹھہرایا. بین ہی کے پی کے کی اسمبلی میں بھی یہ. تو لہذا نئے صوبے بننے کا عمل جو ہے, اور اس کے لیے جتنے بھی آرگومنٹس دیے وہ میں نے ہی پریپیئر کیے تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی مثال بہت اچھی ہے کہ انڈیا نے 47 سے لے کے 2014 تک جو ہے انہوں نے 28 مطلب 9 سے 28 صوبوں کا سفر طے کیا. مطلب 9 صوبوں سے بڑھتے ہوئے 28 تک پہنچے, اور انہوں نے پہلے مطلب 5 صوبے بنائے, پھر 3 بنائے, پھر 2 بنائے, پھر اس طرح انہوں نے انکریمنٹل وے میں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا. اور اس کے بعد جو آنے والے ریزلٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نئے صوبوں کے بننے سے ان صوبوں کی انکم, ان صوبوں کے عوام کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہر چیز اوپر گیا, اور جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی وہ کم ہوئی. یہ تو وہاں کے. اچھا ایک منٹ سر, اگر بات کی جائے دورانی صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا جی 9 سے وہ 28 صوبوں تک گئے, اگر ان کی آبادی کا تناسب لگایا جائے, 1.25 ارب کی آبادی, پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی, تو اس تناسب سے تو پاکستان میں صرف 1-2 صوبے اور چاہیے, باقی تو سیٹ اپ ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ ڈویژن کے حساب سے صوبے بنا دیا جائیں. یہ دیکھیں اب یہ والی پوائنٹ جو ایک تو پہلے میں بات کلیئر کر دوں کہ دنیا بھر کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو افغانستان میں 40 صوبے ہیں ان کا سائز جو ہے ہماری تحصیل کے برابر. مطلب یہ کوئی تھم رول نہیں ہے. ٹرکی کے اندر جو صوبے ہیں ان کا سائز بالکل ڈفرینس ہے. چائنا نے جو ہے ایک تھم رول بنا دیا کہ کوئی شہر جس کی آبادی اس حد سے بڑھ جاتی ہے اس کو ایک سیپریٹ یونٹ بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو آبادی, اور انڈیا کا بھی میں بتا دوں کہ ان کا جو ایک یو پی صوبہ ہے اس کی آبادی شاید ہم سب سے زیادہ ہو پورے پاکستان سے, اور باقی صوبے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, چند لاکھ کا صوبہ بھی ہے. تو اس لیے یہ کوئی سٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے. لیکن اس سے میں نے ابھی بھی بات کی اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ آپ بلیک بورڈ پہ یا اس کے اوپر ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس کے لیے سیاسی اور معروضی حالات جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. عوام, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈیسیژن ہے جس کے لیے ایک اویئرنیس اور ایک ریڈینیس آف دا پبلک جو ہے وہ ضروری ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر بہاولپور میں میں نے 3 سال تحریک چلائی اور جنوبی پنجاب میں چلائی, اس کے بعد آج تک یہ کیفیت ہے کہ کوئی پارٹی کا لیڈر وہاں کھڑا ہو کے یہ جرات نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ بہاولپور صوبہ نہیں بننا چاہیے. اس کے مقابلے میں سندھ میں شاید صورتحال مختلف ہو. سر یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے, آپ کہتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے 9 مئی 2012 کو اس چیز پہ اپنی رائے دی تھی کہ نیا صوبہ بننا چاہیے, لیکن سندھ کے اندر وہ صوبے کی مخالف ہے. تو پھر وہاں پر موقف علیحدہ کیوں ہے اور یہاں پہ موقف علیحدہ کیوں؟ یہ جو دیکھیں, اس کو میں آپ کو کلیئر کروں, اس پہ میں پیپلز پارٹی کو دوشی نہیں ٹھہراؤں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوتی ہیں, جب عوام کی اوپینین بدلتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بدل جاتی ہے. جب بہاولپور کے عوام کی بدلی تو میاں صاحب نے مجھے خود کہا کہ جی ہم تو حق میں صوبہ بننا چاہیے. جب جنوبی پنجاب کے عوام کی رائے بنی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہاں بننا چاہیے. ابھی بھی ان کے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں بننے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ کو اب اس وقت اگر آپ کسی فیصلے کو ایڈمنسٹریٹولی تھم رول کے تحت سب پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فائر بیک کرے گا. اگر آپ اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے کریں گے تو سب اس کے ساتھ ہوں گے. میں نے اس کے لیے یہ سلوشن دی ہے اس ساری ڈسکشن کے نتیجے میں کہ آپ جن کی اپروول اسمبلیوں نے دی ہوئی ہے ان 3 صوبوں کو بنا دیں. اس کے بعد یا پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
कि फिर किसी के लिए भी जो नेचुरल सूबे हैं जो बनने चाहिए उनको रोकना किसी को मुमकिन नहीं होगा। बहावलपुर में तो एक रिजेंटमेंट थी आया खान के इस फैसले के खिलाफ कि उसने उनकी सूबाई हैसियत खत्म कर दी थी, लेकिन जनूबी पंजाब में तो ये नहीं थी, लेकिन वहां पे महरूमी इतनी थी कि उन्होंने इस चीज को ऑन किया। हजारा के भी यही है। तो लिहाजा ये इस वक्त की जो सूरत हाल है वो नए सूबे बनने का अमल अगर एक दफा शुरू होता है तो उसके बड़े मुस्बत नताइज निकलेंगे। लेकिन इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो इंतजामी की बात करते हैं, जी इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, ये फार्मूला जो है ये इन्होंने जनूबी पंजाब और बहावलपुर पे भी लगाने की कोशिश की थी पिछली हुकूमत में। उन्होंने कहा जी कि हम एक अलग सेक्रेटेरिएट बना देंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप अगर सेक्रेटेरिएट बनाएंगे तो सुर्ख फीता तो और लंबा हो जाएगा, उससे अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम को तो अपने करीब अपने फैसले चाहिए। इस वक्त आपको पंजाब का पता है कि पंजाब के अंदर 5 एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, ठीक है जी, और बाद ऐसे भी हैं जिनका हर जिले में सेटअप भी नहीं है। इसी तरीके से आपकी जितना सूबे की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उतनी आपकी पर कैपिटा कॉस्ट बढ़ती जाती है मैनेजमेंट की। तो ये इश्यूज बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। लिहाजा जब इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जनाब जो काम होता था पहले 1 लाख रुपया रिश्वत के ऊपर वो 1,30,000 पे चला गया। वो कहते थे जी हमने वहां से भी अप्रूवल लेनी है, यहाँ से भी लेनी। इसलिए ये सोचना कि जी कोई कमिश्नरी बना देंगे तो उससे हो जाएगा, उससे मसला हल नहीं होगा। मसले की 2 बुनियादी तकाजे हैं। एक तो आपको लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो लागू करना पड़ेगा कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ, और एक ही मुद्दत के साथ जो सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों की एक ही मुद्दत हो, एक ही कानून उनकी तहफ़्फ़ुज़ करे। और दूसरा चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि जो फंड्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, अभी आप देखें एनएफसी अवार्ड आपने पास किया, 57% सूबों को दे दिया, और मैं वाहिद बंदा था जिसने उस 18वीं तरमीम को ऑब्जेक्ट किया, रेजिस्ट किया, दस्तखत नहीं किया, बायकॉट किया अकेले ने। रीजन क्या था? मेरा ऑब्जेक्शन था जो आज सबके सामने आ गया कि आप सूबों के अवाम के वसाइल जो हैं वो अगर सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के हवाले कर देंगे तो वो तो उससे गाड़ियां खरीदेंगे, वो जहाज खरीदेंगे, वो सैरो तफरीह करेंगे। अच्छा दुरानी साहब, चले ये तो मसाइल हैं और आपने जो बताया वो ख्वाहिशात हैं। अब जिस ज़बानी ये ख्वाहिश का इजहार हुआ है इस सिस्टम के अंदर, इस हुकूमत के अंदर उन्हें बड़ा तगड़ा शख्स माना जाता है। अभी जो ख्वाहिश का इजहार हुआ इसकी एग्जीक्यूशन होती हुई देखते हैं, या आप समझते हैं कि ये टेस्टर लगाने को किया गया है, या आप समझते हैं कि इसके पसे पर्दा मकासद कुछ और है, ये टेस्टर उस वजह से है? अभी तक की जो बातें हैं या जिस तरह का रिएक्शन उसके ऊपर आया जिसे आगे के लिए रोक दिया गया है, ये किसी और लावे के पकने का इशारा नहीं है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ही ये बयान आया इसके बाद पंजाब में बड़ों की मीटिंग हुई, बड़ों की भी नहीं, खानदानों की मीटिंग हुई, और उसके बाद जो है वो कराची में राब्ते किए गए और कहा गया कि जी इस इनिशिएटिव के खिलाफ जो है हमें एक मुत्तफिका लाहे अमल करना चाहिए। उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि आपको एक सिंध के अंदर जो है बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, और ऐसी वो कैंपेन वहां पे नेशनलिस्टों के जरिए शुरू कराएं, जिसके जरिए भी कराएं वो करा सकते हैं, और वही काम जो है पंजाब में दानिश्वरों ने और वुज़रा ने करना शुरू कर दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर जो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं वो दोनों सूबों को और वो सूबों के बड़े होने को, उनके साइज को, उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं। वो ऐसे ही समझते हैं कि जी हमारे 10 एकड़ के महल को जो है वो ये कह रहे हैं कि 4-4 एकड़ का कर दो, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा कब्जा है। तो इस कब्जे के ऊपर जो उनका रिएक्शन है वो आएगा, और वो रिएक्शन वो पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे, और वो इस फैसले पे अमल दरामद होने के रास्ते में रुकावट बनेंगे। और अब ये जो फैसला करने वाले हैं, अब ये उनकी हिम्मत और उनके तदब्बुर का इम्तिहान है कि अगर वो एट ए टाइम सारे बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ये लोग जीत जाएंगे जिन्होंने हमेशा स्टेटस को कायम रखा है। फिर जो रुकावट बनने वाले हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन बतदरीज अगर इसके ऊपर काम होगा
اور ماضی کی جو سفارشات تھیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو آؤٹ کم نکل سکتا ہے. بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین بین الاقوامی منظرنامے میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے. ویلکم بیک. ناظرین امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کا سلسلہ روک دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے، جبکہ چند گھنٹے پہلے ہی وہ ایران پر ممکنہ حملے مؤخر کرنے کا اعلان کر چکے تھے. دوسری جانب ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عمان کے ساتھ ضرور ایک مخصوص بحری راہداری کے قیام پر بات چیت جاری ہے، لیکن یہ کسی بڑے معاہدے کا متبادل نہیں ہو سکتی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اس دوران یہ تصدیق کی کہ عمان کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے اور ایک نئے بحری راستے پر اتفاق قریب ہے. اس مجوزہ منصوبے کے تحت نہ موجودہ شمالی راستہ برقرار رہے گا اور نہ جنوبی، بلکہ ایک نیا متفقہ راستہ تشکیل دیا جائے گا. لیکن ایرانی حکام ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پیش رفت آبدہ ہرمز کی مکمل بحالی کی ضمانت فراہم نہیں کرتی، کیونکہ اصل مسئلہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہے. ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے ایک ایسے وقت پر ایران پر حملے مؤخر کیے جب امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. صدر ٹرمپ نے خود بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ایک ایسی فوجی کارروائی کے لیے تیار تھا جس کی شدت دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئی. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خطے کے ممالک اور خاص طور پہ سعودی عرب کے سفارتی دباؤ کے باعث یہ حملے روکے گئے. ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا. سعودی عرب نے نہ صرف امریکہ بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطے تیز کر دیے تاکہ کسی بڑے تصادم کو روکا جا سکے. سعودی وزیر خارجہ نے ایران، قطر اور اردن کے اپنے ہم منصبوں سے بھی گفتگو کی اور مشترکہ سفارتی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کوششیں کسی ممکنہ بڑی جنگ کو روکنے کی آخری سنجیدہ کوشش ثابت ہو سکتی ہے. دوسری جانب ایران نے اس سے قبل دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا تھا کہ اگر اس کے توانائی کے ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا تو سعودی عرب اور یو اے ای کے تیل کے کنووں اور اسرائیل کے گیس ذخائر پر حملے کیے جائیں گے اور سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی اور پاکستان سمیت علاقائی ممالک سے رابطہ کر کے یہ واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب فیصلہ کن ہوگا. پاکستان نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے اور ماضی کی مفاہمتی کوششوں کی طرف واپس آنے کا مشورہ دیا. اسی دوران امریکی داخلی سیاست میں بھی ہلچل بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اگرچہ صدارتی انتخابات ابھی دور ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی کے اندر قیادت کی جنگ وقت سے پہلے ہی شروع ہو چکی. نائب صدر جے ڈی وینس کو ٹرمپ کا ممکنہ جانشین تصور کیا جا رہا ہے، لیکن روایتی ریپبلکن حلقے ان پر تنقید کر رہے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ جے ڈی وینس اپنی حکومتی ذمہ داریوں سے زیادہ اپنے سیاسی مستقبل پر توجہ دے رہے ہیں. دوسری جانب نائب صدر جے ڈی وینس کے حامیوں نے یہ واضح کیا کہ ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے مہم در حقیقت ان کو سیاسی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش ہے. مبصرین کے مطابق یہ تنازع دراصل ریپبلکن پارٹی کے اندر نظریاتی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ایک دھڑا صدر ٹرمپ کے سیاسی نظریے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جبکہ دوسرا پارٹی کو پرانے راستے پر واپس لے جانے کا خواہاں ہے. یوں ایک طرف مشرق وسطی میں جنگ اور امن کے درمیان نازک توازن قائم ہے تو دوسری طرف واشنگٹن میں سیاسی مستقبل کی جنگ بھی شدت اختیار کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سفارتکاری واقعی ایک بڑی جنگ کو روک پائے گی یا یہ ایک بار پھر ایک عارضی وقفہ ہے جس کے بعد کشیدگی دوبارہ اور زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھے گی. اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ایکسپرٹ ایرو اسپیس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈاکٹر عادل سلطان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب اس وقت سر یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا حملے اچانک مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عارضی وقفہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے اہم پیش خیمہ؟ جی پہلے بھی اس طرح کی جو سچویشنز ہوئی ہیں اس پہ ٹیمپرری تو ان کا ٹروس ہوا ہے اور ابھی بھی ایران بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ارینجمنٹ ہوگا وہ ٹیمپرری ہوگا، یہ کوئی لانگ ٹرم وہ نہیں ہے. اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس طرح سے جو ایک سگنلز آئے یا دونوں طرف سے ہوئی کوششیں اور باقی کنٹریز نے بھی کوششیں کی کہ پیس ڈیل کے قریب ہیں یا کچھ اب اس کا کوئی رزلٹ آؤٹ کم پازیٹیو نکلنے والا ہے، لیکن پھر ٹرمپ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو فی الحال تو یہ کوئی لانگ ٹرم کوئی روڈ میپ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. ٹیمپرری ریلیف کے لیے یہ بات ہو رہی ہے اور ایرانینز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے ہارمز پہ ہوگا ایگریمنٹ وہ ٹیمپرری ہوگا. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے امریکہ کے ساتھ براہ راست جو مذاکرات کی تردید ہے، یہ کیا ان کی اسٹریٹجی ہے
یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، یا پس پردہ اس کی چیزیں کچھ اور ہیں جو ابھی کھل کے ایرانی بات نہیں کر سکتے جس پہ؟ دیکھیں ایرانینز تو پیچھے نہیں ہٹے تھے جب سے ایم او یو ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران تو ٹیبل پہ تھا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کئی مرتبہ اپنی پوزیشن چینج کرتے رہے، اور اس کی مین وجہ جو تھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی، کیونکہ ان کی جس طرح سے پوزیشن گول پوسٹ شفٹ ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ایرانین جو آلریڈی ڈسٹرسٹ کرتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، ان کا ڈسٹرسٹ مزید بڑھ گیا۔ تو ابھی بھی وہ بڑا کوشیسلی، اگر کوئی اس طرح سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فیوچر میں، بڑا کوشیسلی جائیں گے، اور بڑی گارنٹیز کے اگر ان کو ملی تو تبھی شاید وہ انگیج ہوں گے، بیکاز اس وقت تو پوزیشن ایرانینز جو ہیں ڈپلومیٹکلی اگر دیکھ لیں یا ملیٹریلی بھی، آلدو کہ نقصان ان کو کافی زیادہ ہوا ہے، لیکن ہم ریلیٹیو سینس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایرانینز کی پوزیشن جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، اور ایرانین شاید اس وقت ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ وہ مزید کنسیشنز بھی اپنے ہرمز پہ بھی اور باقی ایشوز کے اوپر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے اس وقت لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے، نہ شمالی راستہ نہ جنوبی راستہ، ایک عارضی راستہ بنایا جائے گا اور نیا ڈیسائیڈ کیا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وے آؤٹ ہے، یا وہ جو ایک پہلے تجویز دی گئی تھی عمان کی جانب سے جسے رد کر دیا تھا ایران نے، جس میں خلیجی ممالک بھی شامل تھے، وہ تجویز کسی حد تک بہتر تھی؟ دیکھیں ایران کو تو ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے سچویشن تھی اپنا ہرمز کی وہ نہیں رہے گی، یہ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں جا رہے، اب کنٹرول ہمارا رہے گا۔ اب کنٹرول کس حد تک رہے گا، عمانی جو کر رہے ہیں نیگوشیشنز جو کر رہے ہیں وہ آن بیہاف آف جی سی سی کنٹریز بھی کر رہے ہیں، بیکاز باقی کنٹریز کے بھی سٹیکس اتنے ہی ہائی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے بیچ میں کوئی کمپرومائزز کہیں ہوں گے تو کچھ ٹیمپرری شاید اس میں کوئی راستہ نکل سکے، لیکن ابھی تک جو لگ یہی رہا ہے کہ ایرانینز جس طرح سے اس کو یوز کریں ایک اسٹریٹجک آپشن یا ٹول کے طور پہ، لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، تو انہیں کوئی جلدی شاید نہیں ہے اس چیز کو اپنے ٹرمز پہ جب تک نہیں آتا یونائٹڈ اسٹیٹس یا عمانیز یا جی سی سی کنٹریز، تو ایران شاید اس پہ کوئی فائنل اس کا آؤٹ کم یا کوئی نیگوشیشن اس کے اوپر ہرمز کے اوپر وہ راضی نہ ہو۔ سر، محمد بن سلمان کی جانب سے یہ جو ایک کیا نام ہے بات کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، ماضی قریب میں آپ کو معلوم ہے کویت، قطر، اردن، بحرین، یو اے ای، ان کی جانب سے بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا، لیکن اب کی بار ایم بی ایس کا نام واضح طور پہ سامنے آیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ریجنل انڈیکیشن ہیں ان کو دیکھ کے، کیونکہ ایک باقاعدہ طور پہ ایران کی طرف سے انڈیکیشن یہ دیا گیا تھا کہ ہم اب فوجی اڈوں پہ نہیں بلکہ تیل کی تنصیبات کے اوپر حملے کریں گے، اور باقاعدہ انہوں نے راس لفان کا نام لیا، خریس کا نام لیا، اور سعودی عرب کے اندر الجعیل کا جو مقام ہے وہاں پہ جتنی انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ ہو، پاور پلانٹ ہو، اس کے اوپر بھی حملے کا انتباہ جاری کیا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے یا پھر درمیانی وے ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب بیچ میں آیا؟ دیکھیں ایران کا جب شروع سے اب کانفلکٹ شروع ہوا تو ان کا جو کیلکولیٹڈ ایک طرح سے رسپانسز تھے کہ ان کے ملٹری اگر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے میسائل سٹوریج سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو انہوں نے بھی یو ایس کے بیسز کو ان گلف کنٹریز کے لیے کیا تھا، لیکن جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو ایسکیلیٹ کیا اور پھر تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم سیولین انفراسٹرکچر یا انرجی انفراسٹرکچر کو کریں گے، تو شاید پھر ایران کے لیے بھی ایک لاجیکل یہی تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے رسپونڈ کریں گے، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 months ہو گئے، وی آر انٹو 6 months آف دس کانفلکٹ، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہے ریجنل کنٹریز کے لیے بھی اور گلوبل اکانومی کے لیے وہ انبیئریبل ہے۔ ان کنٹریز جو مینلی آئل ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے زیادہ ہے۔ ایران تو آلریڈی اس کی کاسٹ کافی عرصے سے پے کر رہا ہے جب سے وہ سینکشنز لگے ہیں، تو وہ شاید پرابلی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزید برداشت کر لیں گے، لیکن جی سی سی کنٹری شاید اس کو مزید برداشت نہ کر سکے۔ تو لیکن یہ انہوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ کائنڈ آف رسپانس میں کہا تھا کہ اگر ایران کی انرجی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، پھر وہ اس کا اسی طرح سے ریسیپروسٹی رکھیں گے اور وہ بھی ان کنٹریز کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سر، ابھی اگر مغربی آپ تھنک ٹینکس کو دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ فل اسپیکٹرم وار سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اگر ایران کے تناظر میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کنٹینمنٹ کی طرف نہیں ایران جا رہا، وہ کنٹرولڈ کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ کس حد تک ایران کو سوٹ کرتا ہے، اور فل اسپیکٹرم وار سے پیچھے ہٹ جانا ہے ایسی صورت کے اندر
جب امریکن کیریئر اسٹرائک گروپ جو ہے وہ خطے کے اندر موجود ہے، اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی فل ملٹری مائٹ کو جس طرح سے یوز کر لیا، یا آپ کہیں فل اسپیکٹرم آف کیپیبلٹیز کو یوز کر کے آزما تو لیا، لیکن وہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ایران سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم ایران کو دیکھیں تو وہ بڑا ان کے لیے کانفلکٹ، یس اٹ واز کاسٹلی، ان کی ڈسٹرکشن بہت ہوئی ہے، لیکن کاسٹ افیکٹو اس طرح سے تھی کہ جو ان کے رسپانسز تھے میسائلز میں یا ڈرونز میں، وہ جب آپ کمپیئر کریں تو کاسٹ آف وار جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے ریجنل کنٹریز کو، اس سے کافی کم ہے. تو ایران کی کیلکولیشن میں پروبیبلی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ان کو اتنی ملٹری کاسٹ اتنی نہیں پے کرنی پڑ رہی جتنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کچھ سگنلز بھی اس طرح سے آ رہے ہیں، ان کی ملٹری کے اندر سے بھی کنسرنز ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی شاید اتنی نہیں ہے کہ جنگ بہت پرولونگ کر سکے وہ اس کو. تو ایران کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے، یا ان کو شاید ان کی اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کانفلکٹ میں اس طرح سے رکھیں، بہت ایسکلیٹ نہ کریں، کوئی تھریش ہولڈز کراس نہ کریں، لیکن اس کو پرولونگ جتنا کر سکتے، بیکاز ایونچولی تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا فار منتھس یا ایئر اس وار کو اس ریجن کے اندر اس طرح سے سسٹین کرنے کے لیے. اچھا سر، اگر ابھی دیکھا جائے تو پاکستان، ترکیہ، دیگر خطے کے ممالک پھر سے ایکٹیو ہیں. ہم نے ماضی قریب کے اندر دیکھا قطر نے تو ایک بار ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ہم نہیں کر رہے، پھر بعد میں پھر کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے. اب کی بار کوششیں کس حد تک رائے گاں جائیں گی، یا کس حد تک پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں ایک پازیٹیو وے کے حوالے سے؟ جی یاسر صاحب، بات یہ ہے کہ پروڈکٹ کرنا مشکل ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو ایک مین پارٹی ہے جو اسرائیل ہو گیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہو گئے. اسرائیل تو ایک طرح سے اسپوائلر رہا ہے، وہ جب بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ غزہ میں کر دیتے ہیں یا لیبنان میں کر دیتے ہیں، بیکاز وہ بھی اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اسپیشلی لیبنان کی بات کریں اور جب ایم یو کی بات کریں. پھر ٹرمپ صاحب کی جو ایک شخصیت ہے کہ وہ جس طرح سے ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، ویکینڈز پہ جس طرح سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تھریٹس بہت کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی جو ہم ملٹری مائٹ یوز کرنے لگے ہیں، وہ آپ اس طرح سے ریز کر کے اور ایک دم سے پھر جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اب نہیں کر رہا، وہ کافی انپریڈکٹیبل ہے. اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جیسے ایم او یو جس مشکلات سے ہوا تھا، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے جیسے یو ٹرن لیا اور ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے ہو گئے، ترکی کے ہو گئے، وہ کافی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں وہ کتنا ٹرمپ صاحب کو کنٹرول یا ریسٹرین کر سکتے ہیں یا ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے آبلیگیشنز کی تھی اپنے ایم او یو کے اندر ایٹ لیسٹ ان کو ایڈہیر کریں. تو فیوچر میں بھی یہ چیزیں تو رہیں گی کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑے گا، اور ان کے جو کریکٹر ٹریٹس ہیں اپنے پرسنالٹی کے وہ تو چینج ہونے نہیں لگے. تو یہ کافی مشکل ہے ان کنٹریز کے لیے بھی، اور فیوچر کو پریڈکٹ کرنا بھی کہ کوئی پازیٹیو اس میں سے ڈیولپمنٹ ڈپلومیٹک روٹ نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا. لیکن ایک چیز تو ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایونچولی جو ہے وہ ڈپلومیسی سے ہی اس کو کہیں نہ کہیں ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، آل پارٹیز جو سارے مل کے اگر کرنا چاہیں تو. اچھا سر، انٹرنل پولیٹیکل سسٹم جو امریکہ کا ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پورے منظرنامے کا؟ جیسے میں نے ابتدائی کے اندر تذکرہ بھی کیا کہ جے ڈی وینس کو وہ اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، پھر ادھر لابنگ ایک ہو رہی ہے، وہاں پہ بیشنگ ہو رہی ہے یا مختلف نظریہ دکھائی دیتا ہے. امریکہ کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے اس وار کے ذریعے؟ دیکھیں امریکہ کو اگر کہیں تو یس، پبلک کو کہیں وہ تو ان کی جس طرح سے اکانومی پہ امپیکٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ایک پولیٹیکل سسٹم یا یہ جو لیڈرشپ کی آپس میں چل پڑی ان کی، جب ایم او یو ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وانس کے اوپر کچھ تبصرے آئے تھے کہ شاید وہ اپنا پولیٹیکل فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایم او یو کے اندر کافی کنسیشنز کی، لیکن پھر ٹرمپ صاحب نے سڈنلی جو ہے وہ خود ایم او یو کو سائن کر دیا. تو یس، ابھی ریپبلکنس کے اندر بھی ریزنمنٹ بڑھ رہی ہے، بیکاز جب پبلک کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں اس وار کے، ان کو کاسٹ پتہ چل رہی ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ ایک طرح سے ریسیشن کی طرف جا رہی ہے، تو ریپبلکنس جو آگے مڈ ٹرم الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں اور آگے فیوچر میں نیکسٹ اس میں پریزیڈنشل الیکشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کنسرنس تو ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب کی کوئی پالیسی جو ملٹری جو ان کا ڈیسیجن تھا کہ یوز کر کے یا ان کو کورس کر کے ایران کو وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل نہیں
نہیں کر سکے. تو ڈیموکریٹس تو پہلے اپوز کر رہے تھے, لیکن اب ریپبلکنس کے اندر بھی وائسز کافی اسٹرانگ ہو رہی ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا روبیو ہو گئے یا جے ڈی وانس ہو گئے, ان کی بھی اپنی اپنی ایمبیشنز ہیں, بیکاز سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی سے جو ریپبلکن کو نقصان ہے, تو وہ جتنا اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکتے ہیں ان کی پالیسی سے, اتنا ہی شاید ان کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا فیوچر اگر انہوں نے ریس میں شامل ہونا ہے. لیکن اگر بالکل الائن رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کے, تو وہ بھی ایکولی ڈسکریڈٹ ہوں گے. تو یہ انٹرنل ڈائنامکس بھی ابھی کافی ویزیبل ہو رہی ہیں یو ایس کی ڈومیسٹک پالیٹکس. یعنی اندرونی طور پہ جو سیاست ہے امریکہ کی, اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس وقت نمایاں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں اثر تو اس جنگ کا پڑ رہا ہے. دیکھیے کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا. ویلکم بیک. ناظرین 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکی اور اسرائیلی قیادت کا خیال تھا کہ وہ ایرانی قیادت کو شہید کر کے اس جنگ میں برتری حاصل کر لیں گے. لیکن 5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جنگ اب بھی جاری ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران زیادہ مضبوط ہو کے ابھرا ہے. اس دوران جنگ بندی بھی ہوئی, اسلام آباد اور سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے, لیکن اعتماد کی کمی کے باعث ہر پیش رفت ادھوری ہی رہی. یوں میدان جنگ سے زیادہ اس وقت بھی دنیا کی نظریں آبدہ ہرمز پہ ہیں, جسے ایران نے اس پوری جنگ میں اپنے سب سے مؤثر اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. اس پورے منظرنامے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا تازہ بیان ایک نئی عالمی بحث کو جنم دے رہا ہے. انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اندیا دیا کہ دنیا اب آبنہ ہرمز پہ انحصار کم کرنے کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. یوں انہوں نے ایک اہم جغرافیائی اور معاشی ری الائنمنٹ کی بات کی, جس کا مقصد تیل اور گیس کی ترسیل کے متبادل راستے اختیار کرنا ہے. لیکن یہ تصور سادہ ہوتے ہوئے بھی غیر معمولی طور پہ پیچیدہ ہے, کیونکہ آبنہ ہرمز صرف ایک سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شارک بھی ہے, جس کا متبادل راستہ تلاش کرنا کسی بھی ملک یا اتحاد کے بس کی بات نہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مارکو روبیو کا بیان فوری حل پیش نہیں کرتا, بلکہ ایک طویل المدتی اسٹریٹجک ویژن ہے, کیونکہ دنیا اگر واقعی ہرمز پہ انحصار کم کر دے تو اس کے لیے دہائیوں پر محیط منصوبہ بندی اور کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوگی. یہ صورتحال گیس کے شعبے میں اور زیادہ پیچیدہ ہے, کیونکہ ایل این جی کی پوری سپلائی چین کا جو انحصار ہے وہ اسی راستے کے اوپر ہے. یہ راستہ اگر کسی بھی وجہ سے بند ہو تو اس کے اثرات فوری اور شدید ہوتے ہیں. یورپ اور ایشیا میں گیس کے حصول کے لیے مسابقت کے نئے دور کا آغاز ہوگا, جس سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا. عالمی مہنگائی بڑھے گی, مرکزی بینکس کے لیے پالیسی بنانا ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. گویا ایک تنگ سمندری راستے کی بندش پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دے گی. اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماضی میں خلیجی ممالک نے زمینی پائپ لائنز کے ذریعے متبادل راستے اختیار کرنے کی کوشش کی. سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن اسی حکمت عملی کا حصہ تھی. یہ پائپ لائن خلیج کے ساحل سے تیل کو بحیرہ احمر کی بندرگاہ تک پہنچاتی ہے. حالیہ جنگی حملوں کے بعد مرمت مکمل ہونے پر یہ پائپ لائن دوبارہ روزانہ تقریباً 70 لاکھ بیرل تیل منتقل کرنے کے قابل ہو چکی ہے. اسی طرح یو اے ای کی ابو دھابی کروڈ آئل پائپ لائن روزانہ 18 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ فجیرہ تک لے جاتی ہے, جو ہرمز سے باہر واقع ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام متبادل راستوں کی مجموعی صلاحیت بھی ہرمز کا متبادل نہیں ہے. اندازوں کے مطابق یہ پائپ لائنز مجموعی طور پر صرف 9 ملین بیرل یومیہ کی گنجائش رکھتی ہے, جو ہرمز سے گزرنے والے 20 ملین بیرل یومیہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہرمز بند ہو گئے تو دنیا کے پاس فوری طور پہ کوئی متبادل نہیں ہے. یہ پہلو غور طلب ہے کہ یہ متبادل راستے خود نئے خطرات کو جنم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی پائپ لائن کے ذریعے تیل کو بحیرہ احمر تک منتقل کرنے کے بعد ایشیائی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے جہازوں کو باب المندب سے گزرنا پڑتا ہے, جہاں یمن میں ہوتی باغیوں کی موجودگی ایک مستقل خطرہ ہے. یعنی ہرمز کو بائی پاس کرنے سے بھی جغرافیائی خطرات کم نہیں ہوئے. زمینی راستے بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں, اور ماہرین کے مطابق پائپ لائنز اور پمپنگ سٹیشنز ایران کے لیے آسان ٹارگٹ ہیں, اور ماضی میں ان پر ایسے کئی حملے ہو چکے ہیں جنہوں نے تیل کی ترسیل کو متاثر کیا. یوں دیکھا جائے تو مارکو روبیو کا بیان ایک حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے, اور دنیا ہرمز پہ انحصار کم کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے, لیکن ہرمز کو مکمل طور پہ بائی پاس کرنا فی الحال ممکن نہیں. ایران نے اس جنگ میں ایک کمزور حریف ہوتے ہوئے بھی اس تنگ بحری گزرگاہ کو ایک طاقتور ہتھیار میں تبدیل کیا, جس نے عالمی طاقتوں کو یہ احساس دلایا کہ جغرافیہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہے جنیوا اور نیو یارک میں, چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے, سابق صدر آزاد جموں کشمیر میری مراد سردار مسعود خان صاحب. سردار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے تو امریکہ اور اسرائیل کی جو ابتدائی حکمت عملی تھی ایرانی رجیم کے چینج کرنے کے حوالے سے, وہ آگے اب آبنائے ہرمز پہ رکی ہوئی ہے. آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے یا اس کا متبادل ڈھونڈنا ہے؟
تو یہ جو گول ابتدائی طور پہ سیٹ کیے گئے تھے وہاں سے لے کے اب تک کے جو گول متعین کیے گئے ہیں یا جس کو جو ہے جس پہ اوور کم نہیں کیا جا رہا، اس پورے سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب صدر ٹرمپ نے حملے کا فیصلہ کیا تھا تو اس میں جو بیسک انٹیلیجنس تھی وہ اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل نے یہ کہا ہوا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایران میں کام کیا ہوا ہے اور ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس جنگ کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے ایران کے اندر مظاہرے کروائے تھے اور اس میں اس کے اپنے لوگ موجود تھے، یہ ان لوگوں نے کھلم کھلا کہا اور صدر ٹرمپ کو باور کروایا کہ جس طریقے سے آپ نے وینزویلا میں ایک آسانی سے ایک صدر کو اچک لیا، یہ بھی کوئی زیادہ مشکل مرحلہ نہیں ہوگا۔ یہاں جب آپ اعلیٰ ترین قیادت کا صفایا کر دیں گے تو باقی لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی تھا ان کی انٹیلیجنس میں، خود صدر ٹرمپ نے بھی بعد میں حیرت کا اظہار کیا کہ ساری کی ساری ایرانی قوم اس نظام کے خلاف ہے اور رہبر اعلیٰ کے خلاف ہے، رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ۔ تو کئی قسم کے اہداف تھے ان کے شروع میں، مثال کے طور پر ایک یہ رژیم چینج تھا، دوسرے یہ کہ بیلسٹک میسائلز کی یا میسائلز اوور آل جو ہائپرسونک ہوں یا کروز میسائلز ہوں بیلسٹک، ان کی ڈیگریڈیشن۔ تھرڈ یہ تھا کہ ریجنل الائز کو ختم کرنا، اور پھر یہ ہے کہ سر فہرست جو ہے اس وقت بھی تھا اب بھی ہے وہ نیوکلیئر کا۔ ایران نے کئی مرتبہ بتایا ہوا تھا کہ آپ اس قسم کے اگر حملے کریں گے تو ہم آپ نے ہرموز بند کر دیں گے، انہوں نے بند کر دیا، دنیا کو قیمت چکانی پڑی اور امریکہ کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، اگرچہ وہ جو ہے کچھ اس کے جو بھی دھچکے تھے یا اس کے جو بھی جتنے بھی شاکس تھے ان کو سہ گئے، یہ جو عالمی معیشت کے اوپر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو آرسنلز ڈوینڈل ہونا شروع ہو گئے، وہ ان کا پیٹریٹ میسائلز تھے یا معاف کیجیے گا جو پیٹریٹ اور تھیڈ جو ہے اینٹی میسائل ڈیفنس ہے، یا اس کے علاوہ جو ان کے اپنے دوسرے جو پلیٹ فارمز تھے ٹاماہاک میسائلز، ان کی جو ہے وہ آرسنلز کم ہوتے چلے گئے اور ان کو بھاری نقصان ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ وہ آپ نے ہرموز کو اب رواں دواں کرنا چاہتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ کوئی ادھر توجہ دیے عمان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور عمان کے ساتھ کوئی اس قسم کا فارمولہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہو، یہ راستہ جو ہے جس میں گورننس مشترکہ ہو ایران کی اور عمان کی۔ تو یہ اس وقت جو ہے اگر یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ مفاہمتی یادداشت کی طرف دوبارہ جائیں اور مذاکرات کا جو نقشہ تھا اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جو نیوکلیئر فائل کے حوالے سے۔ اچھا سردار صاحب، ابھی مارکو روبیو کا ایک بیان بڑا زیر بحث ہے کہ آلٹرنیٹو روٹ ڈھونڈا جائے گا آبنائے ہرمز کا۔ سر ہزاروں سال سے تو ڈھونڈا نہیں جا سکا، سینکڑوں سال سے بھی ڈھونڈا نہیں جا سکا، ہاں دہائیوں سے یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اگر سعودی عربیہ کو دیکھا جائے تو اس نے ایک راستہ ڈھونڈا اور راستہ ڈھونڈ کے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر لیا، لیکن آگے پھر باب المندب پڑتا ہے۔ اگر یہ عرب ممالک کی بات کریں، یہ جو خلیجی ممالک جس کے اندر قطر ہے، یو اے ای ہے، انہوں نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کلی طور کے اوپر آلٹرنیٹو روٹ جو ہیں وہ 7 ملین بیرل سے اوپر تک نہیں جا سکے، جبکہ مجموعی اعتبار سے 20 ملین بیرل جو ہے اس کی گزرگاہ ہے آبنائے ہرمز۔ تو وہ آلٹرنیٹو روٹ مارکو روبیو کے ذہن کے اندر کیا ہے جسے دنیا نہیں اب تک سمجھ سکی؟ 3 روٹ ہیں، ایک تو شمالی روٹ ہے جو ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرا روٹ عمانی روٹ ہے، اور تیسرا روٹ جو ہے جس کا شاید وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل روٹ ہے، اور وہ 28 فروری سے پہلے موجود تھا۔ جو عمانی روٹ ہے اس میں بنیادی طور پر یہ جو انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن ہے، اقوام متحدہ کی ایک منسلک باڈی ہے، اس نے اور عمان نے جو ہے اس ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف ایک جو ہے ایک راستہ تلاش کیا، ایک راہداری، جس میں سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے 3 لاکھ سے 5 لاکھ بیرل پر ڈے گزر رہے ہیں، جبکہ جو ہے وہاں سے 28 فروری سے پہلے یہ اس کو تقریباً 20 میرا خیال ہے کہ میں نے جو فگر ہے وہ غلط لی ہے، 2 to 3 ملین بیرلز پر ڈے اب جا رہے ہیں، یا 3 to 5 ملین ڈالرز جا رہے ہیں، لیکن جو ہے اس سے پہلے جو تھا تقریباً 20 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے یہاں سے جاتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ راہداری جو ہے اتنی متبادل راہداری نہیں بن سکی۔ دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا کہ متبادل راستے تلاش کیے گئے ہیں، جو سعودی عرب ہے اس کا جو ہے جو
بحرۂ قلزم یا ریڈ سی میں جو یانپو پورٹ ہے وہاں اچھا خاصا تیل جا رہا ہے وہاں سے، لیکن وہ باب المندب کے بند ہونے کی وجہ سے یا ہوتیز کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ اس میں جو ہے ترسیلات میں کمی آئی ہے۔ تو سر آپ نے جو بات کی آلٹرنیٹو روٹ کے حوالے سے، اور آپ نے عمان کا تذکرہ کیا کہ عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور پھر آپ نے آئی ایم او کا بھی حوالہ دیا۔ سر گزشتہ کچھ عرصے میں آئی ایم او کو ایک رپورٹ سبمٹ کروائی ہے ایران نے، اور اس کے اندر آئی ایم او کو یہ کہا کہ آپ جن بین الاقوامی راہداریوں کی بات کرتے ہیں اور پانی کے قوانین کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس قانون کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم نہ اس کے بینیفیشری، نہ اس قانون کے اندر، نہ اس میمورنڈم میں موجود ہیں، نہ اس ایگریمنٹ میں موجود ہیں، تو ہمارے اوپر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ اس جگہ کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے کے در پہ ہے، تو پھر آلٹرنیٹو روٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ یک طرفہ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو یونائیٹڈ نیشن کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے وہ سب کے اوپر منطبق ہے، اور سب جو ہے اس کے پابند ہیں۔ لیکن جو یہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے، یعنی مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط ہونے کے بعد جو جھگڑا شروع ہوا تھا، تو اس میں ایران نے یہ اشارے دیے تھے کہ وہ کسی قسم کے سروس چارجز وصول کرے گا، یعنی مگر ٹول نہ بھی ہوا، لیکن عارضی طور پر جو پہلے 60 دن تھے اس کے لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ان کی حکمرانی رہے گی، ان کی گورننس رہے گی۔ ابھی جو ہے مطلب آپ دوسرے دیکھیے، ایک سنگاپور اسٹریٹ ہے، اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ آف ملکہ ہے، باسفورس ہے، تو وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے ماحولیات کے لیے، یا مطلب جو ماحولی آلودگی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یا کچھ کسی قسم کے اور جو جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے قریب کی بندرگاہوں میں کچھ نہ کچھ وہاں ہوتے ہیں، جو ہے ڈاکنگ کے لیے ہوتے ہیں، وافج کے لیے ہوتے ہیں، اس قسم کے جو ہے ضرور کچھ چارجز ہوتے ہیں۔ تو شاید ایران کے ذہن میں وہ ہو، اور دوسری جو ایران کے ذہن میں جو بالکل چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے، جو ان کے جو رہبر اعلیٰ، موجودہ رہبر اعلیٰ کے ایک مشیر نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس درجنوں ایٹم بم ہوتے وہ اتنے مؤثر نہ ہوتے جتنا کہ یہ آبنہ ہرموز ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجک بلٹ ہے، وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسی نے جو ہے پوری کی پوری دنیا کی معیشت کو یرغمال بنایا، اور امریکہ کو بھی مجبور کیا کہ ان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کرے بلکہ بہت سی رعایتیں دے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے اس کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہی کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ وہ اور عمان اور دوسری ساحلی ریاستیں مل کر کوئی ایسا فارمولا ڈھونڈے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل، ایکسٹرا ریجنل پارٹس ہیں ان کا اس سلسلے میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اشارہ امریکہ کی طرف یا یونائیٹڈ کنگڈم کی طرف یا دوسرے یورپی ممالک ہیں بشمول فرانس۔ اچھا سر، میرا ایک آخری سوال ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابتدائی طور پہ آبنہ ہرمز بند ہوئی تھی اس جنگ کے آغاز پہ، تو اس وقت کراچی پورٹ ہمارا جو تھا، بن قاسم پورٹ جو تھا، یا گوادر پورٹ جو تھا، اس کی اہمیت بڑی تھی، ہم ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے۔ تو اس وقت باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ یو اے ای کا متبادل ہو سکتا ہے، وہ چابہار کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ کتنا اٹھایا، اپنی کیپیسٹی کو کس حد تک انہینس کیا، یہ کویسچن مارک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانزٹ روٹ کے حوالے سے پاکستان کو ایک پرکشش آپشن کے طور پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، پاکستان نے فائدہ نہیں اٹھایا، پاکستان نے فائدہ پہنچایا۔ یعنی اس وقت جو ہے کوئی 3000 کے قریب جہاز ہمارے ساحل کے اوپر لنگر انداز ہو گئے تھے، اور ترسیلات ساری کی ساری ایران کے لیے تھی۔ تو پاکستان نے لینڈ روٹ استعمال کرتے ہوئے چمن اور تفتان کے ذریعے وہ ساری کی ساری چیزیں ایران کو پہنچا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ آگے ایک نیا کانسیپٹ آیا کہ جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، پاکستان بھی ایران کی طرف اور ایران کو استعمال کرتے ہوئے مشرقی، معاف کیجیے گا، وسطی ایشیا اور روس کے لیے ایک راہداری قائم کر سکتا ہے، یا ایران سے ہوتے ہوئے ترکی جا سکتا ہے اور پھر یورپ کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے عملاً یہ ایک راہداری بند تو گئی، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی گفتگو ہوئی اسی زمانے میں، مطلب یہ لوگوں کے درمیان بحث و تمہیس ہوئی کہ وہ یہ ایک سوچ تھی کہ کسی طریقے سے یوں کیا جائے کہ جو چابہار اور ہماری گوادر پورٹ جو ہے، ان کو ایک قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے، ان کو کمپلیمنٹیریٹی دی جائے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ان کے درمیان کوئی مسابقت ہے یا منفی مسابقت ہے۔ تو
تو اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں اس کو عملی جامہ اس طریقے سے پہنایا جا سکتا ہے کہ اگر پورے خطے کے اندر انریسٹ کا خاتمہ ہو، نئے آپشنز پہ غور کیا جائے اور نئے ٹرانزٹ روٹ بنائے جا سکیں. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.